अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 7वां पारा सूरह अल माइदा की आयत नंबर 109 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ालल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अज़्कुर निअमती अलैका व अला वालिदतिक इज़ अय्यदतुक बिरूहुल क़ुदुस। तुकल्लिमुन नास फ़िल महदि व कहला व इज़ अल्लमतुकल किताब वल हिकमत वत तौरात वल इंजील। पिछली आयत से एक आयत आगे पढ़ दी है मैंने शायद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 109। यौम यजमउल्लाहुर रुसुल फ़यक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्मा लना इन्नका अंतल अल्लामुल ग़ुयूब। यौम, जिस दिन, यानी कौन सा दिन? क़यामत का दिन, हशर का दिन। यजमउल्लाहु, इकट्ठा करेगा अल्लाह, जमा करेगा अल्लाह, यानी अव्वल से लेकर आखिर तक जमा करेगा। यानी पहले रसूल, रसूलों को, यानी पहले रसूल से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया जो अल्लाह ने भेजे हैं, कमो बेश 1,24,000, उनको अल्लाह ताला जमा करेगा। पूरी मखलूक भी जमा होगी, अल्लाह के ये रसूल भी जमा होंगे। फ़यक़ूलू, और फिर अल्लाह कहेगा, हर रसूल अपनी उम्मत पे गवाही देगा, हर रसूल अपनी उम्मत पे गवाह होगा। और पीछे हमने पढ़ा है ना, इस उम्मत की अज़मत देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की अज़मत देखें कि ये बाकी उम्मतों पर भी गवाह होगी। यानी इसका दर्जा इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के अम्बिया के बराबर रखा है कि ये दावत और तबलीग का काम करते हैं, कुरान और सुन्नत को खुद भी समझते अमल करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। और क़यामत वाले दिन भी अम्बिया का काम होगा, जैसे अम्बिया गवाही देंगे अपनी उम्मत पर, ये भी उन पर गवाही देगी। अल्लाह इकट्ठा करेगा अपने सारे रसूलों को। फ़यक़ूलू, और कहेगा, उनसे अल्लाह सवाल करेगा, पूछेगा, माज़ा उजिब्तुम, क्या जवाब दिए गए थे तुम जब तुम गए अपनी कौम के पास मेरा पैगाम लेकर, मेरी किताब को लेकर, मेरी तालीम को लेकर, अल्लाह की तौहीद को लेकर जब आप अपनी कौम के पास गए तो बताएं उसने क्या जवाब दिया। ये है गवाही पैगम्बरों की जो लाज़मन हर उम्मत पे होगी। और हमें इस चीज़ को अपने ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि हमारे ऊपर गवाही किसकी होगी? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, इब्ने आदम के सरदार हैं, तमाम अम्बियाओं के सरदार हैं, उनकी गवाही होगी। और उस गवाही के बाद अगर कोई नाकाम हो गया तो उसकी तबाही और बर्बादी और हलाकत में कोई शक की बात ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। बहुत बड़ी गवाही हमारे खिलाफ आनी है। जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, वो कौन सी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की इस किताब की, कलामुल्लाह की। और इसके मुताबिक होगा जो अल्लाह ताला अपने इस कलाम में हमें बता रहे हैं। क्या जवाब मिला था उम्मत की तरफ से जहां हमने आपको भेजा था? कालू, कहेंगे, उनका जवाब होगा, ला इल्मा लना, ए अल्लाह, हमें कुछ पता नहीं, हमारे पास कोई इल्म नहीं है इसका कि हम इसका क्या जवाब दें। अब इसकी उलमा बहुत सारी तफसीरें करते हैं। एक तो पहली, सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा उलमा करते हैं वो ये है कि क़यामत का दिन इतना हैबतनाक दिन होगा, इतना वहशतनाक दिन होगा कि उस दिन ये अल्लाह के महबूब लोग, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह की वही जिनके ऊपर आई, कुछ इसमें से अल्लाह से हम कलाम हुए, अल्लाह ताला के सामने इनकी भी उस हैबत और रोब और वहशत की वजह से इनके मुंह से कोई बात नहीं निकल सकी।
آج ہم دنیا میں بہت دفعہ کہہ دیتے ہیں، ہم نعوذ باللہ اللہ کو یہ کہہ دیں گے، ہم اس دن یہ کہہ دیں گے، وہ کہہ دیں گے۔ ان انبیاء کا جواب ہوگا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ کیوں؟ وہ دن ہی ایسا ہوگا، ہیبت ہی ایسی ہوگی کہ کسی کی مجال کہ اس کے منہ سے کوئی بات نکل سکے۔ تو یہ بہت مشکل دن ہے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی پیغمبروں کو اپنی زندگی میں پتہ ہے کہ امت نے کیا جواب دیا ہے، لیکن اس دن کوئی بات منہ سے نکالنا کسی انسان کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کوئی بس کی بات نہیں، وہ جواب نہیں دے سکیں گے اس بات کا۔ اور دوسری جو علماء نے اس کی تعویل کی ہے یا اس کا معنی نکالا ہے، بالکل ایگزیکٹ وہ بھی بیٹھتا ہے کہ جب کسی بھی محفل میں، مجلس میں ایک بہت بڑے علم والا موجود ہو، عالم موجود ہو، اور اس کے پاس اور باقی چھوٹے عالم موجود ہوں، تو اگر کوئی سوال کیا جائے کہیں سے بھی وہ آئے، اس بڑے عالم کی طرف سے بھی آئے یا باقی کسی کی طرف سے آئے، تو ہمیشہ یہ محفل کا ادب ہوتا ہے کہ جواب اس سب سے بڑے عالم کو، جس کے پاس زیادہ علم ہے، اس کو جواب کا موقع دیا جاتا ہے، اور لوگ اس کا جواب سننا چاہتے ہیں۔ بے شک سوال اللہ کر رہے ہیں، لیکن علم سارا اللہ کے پاس ہے۔ تو انبیاء اس بات پہ خاموش ہوں گے، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو ہی بتا دے۔ جو بھی انہوں نے جواب دیا تھا، ہمارے سے تمہارا بتانا زیادہ بہتر اور زیادہ صحیح بات ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس علم کو جانتے ہوئے انبیاء اندازہ کر سکتے ہیں، عوام کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ بڑی عجیب عجیب باتیں ہم اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، وہ جواب نہیں دیں گے کہ اللہ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، آپ ہی سب کچھ جانتے ہیں، وہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَلَّامُ الْغُیُوبِ، اس بات کی یہ بھی تصدیق ہے کہ بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ ہم تو دنیا میں چھوڑ کے آ گئے، امت ابھی پیچھے موجود تھی، اس کے بعد انہوں نے کیا کہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن اے اللہ تو وہ بھی جانتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے جو ہوا تھا وہ بھی، ہم سے پہلے جو ہوا تھا وہ بھی، اور ہمارے اس دنیا سے آنے کے بعد، اپنی امت سے آنے کے بعد، جب اللہ کے پاس اللہ کے نبی اور رسول چلے گئے، پھر جو کچھ ہوا تھا وہ بھی تو ہی جانتا ہے، ہمیں بالکل نہیں پتہ۔ اذ قال اللہ، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اذکر نعمتی علیکا، یہ چونکہ نصارہ کو سبق سمجھایا جا رہا ہے، اب آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، آپ یاد کریں ان نعمتوں کو جو ہم نے کی، علیکا آپ کی طرف، وعلی والدتک جو آپ کی ماں کی طرف۔ خالق اپنی مخلوق کے نعمتیں کرتا ہے، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اگر ان کو رب مانتے ہیں، تو یہ تو نعمتیں وہ لوگوں پہ کریں نا، اپنی مخلوق پہ کریں، ان پہ کیوں نعمتیں ہوں؟ یا اللہ پہ تو کسی نے نعمت نہیں کی، اللہ کے پاس تو ساری نعمتیں اپنی موجود ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو اللہ کہیں گے یاد کرو ان نعمتوں کو، اور ان نعمتوں کو بھی جو تمہارے والدہ پہ ہم نے کی ہے۔ والدہ کی نعمتوں کا ذکر کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کا حساب لینا ہے، اور بہت سی نعمتیں انسان کو ایسی ہیں جو والدین کی طرف سے خود بخود مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے والدین، والد، والدہ کوئی بھی، وہ کوئی اچھا کام کرنے والے ہیں، تو یہ نیک نامی اولاد کو خود بخود مل جاتی ہے، اس کو کوئی اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ اس کی ریپیوٹ، وہ اس کا اسی طرح مال حلال کمایا ہوا ہے، جب وہ ختم ہوتے ہیں وہ وراثت اس کو خود بخود مل جاتی ہے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ کیوں؟ کسی کے گھر پیدا ہونا یہ کسی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں، یہ میرا اللہ جانتا ہے، وہ جس کو جہاں پہ پیدا کرے۔ تو ان والدین کی جتنی اچھائیاں ہیں، جتنی نیک نامیاں ہیں، وہ ساری کی ساری خود بخود اس انسان کو مل جاتی ہیں، اس لیے ان نعمتوں کا بھی حساب ہوگا، یعنی والدین کے ذریعے سے خود بخود مل جاتی ہیں۔ اب ہمیں کیا ملا اپنے والدین کی طرف سے؟ سب سے بڑی چیز جو ہمیں والدین کی طرف سے ملی وہ ہم مسلمان ہمارے والدین تھے، اور آج ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں، اس نعمت کا ہم نے حساب دینا ہے۔ ان کی طرف سے ہمیں نیک نامی ملی، دین کا علم ملا، ان کی طرف سے ہمیں بہترین تربیت ملی، ان کی طرف سے ہمیں مال ملا، ان کی طرف سے ہمیں ایک ماحول ملا جس سے ہمارے لیے دین کا کام، نیکی کا کام کرنا آسان تھا۔ اس ساری چیز کا انسان نے حساب دینا ہے کہ ان ساری چیزوں پہ کہ اللہ نے اس گھر میں پیدا کی، یہ ساری چیزیں ملی، کتنا اللہ کا شکر ادا کیا، کتنی یہ یاد کی۔ تو اللہ تعالیٰ اب خاص نعمتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں، ایتک بروح القدس، ہم نے
روح الامین سے مدد کی، ہر وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہوتا. اللہ کا ایک مقرب ترین فرشتوں میں سے اگر کسی کی مدد کے لیے آئے تو اس بندے کی عزت اور مقام کا کیا حال ہے اس دنیا میں. تکلم الناس فی المہد وکالا، آپ کو ہم نے بولنے کی توفیق دی، بولنے کی طاقت دی جب تم چند دنوں کے ایک پنگوڑے میں تھے، ماں کی گود میں تھے، اور بولیں گے آپ ادھیڑ عمر میں. یہ اس طرف اشارہ ہے جب آپ دوبارہ نزول فرمائیں گے آسمان سے اور پھر آپ بولیں گے، کیونکہ کہلت تو سارے ہی بولتے ہیں. اور ایسی بات کرتے تھے کہ جو بڑی دل نشین تھی، جو لوگوں کو سمجھ آتی تھی. ایسا بہترین بولنا، تو بولنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور اپنی بات کو کسی کو سمجھا لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. سمجھنا، سیکھنا، سکھانا، اور اس قابل ہونا، ایسے بات کرنا جو کسی کے دل پہ اتر جائے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ہم نے آپ کو علم سکھائے کتاب کے، یعنی لکھنا پڑھنا سکھایا تمہیں، والحکمت، اور حکمت سکھائی، دانائی سکھائی، تورات اور انجیل کی، اس کے معنی اور مطالب اور اس کے اندر جو گہرے معنی چھپے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، وہ بھی ہم نے آپ کو سکھایا. اللہ سکھانے والا ہے، سب کو علم سکھانے والا اللہ ہے. یعنی یہ اس علم کی بات ہے کہ جب آپ کی عمر 12 سال تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو آپ تورات کو ایسے پڑھتے تھے، انجیل تو بعد میں نازل ہوئی آپ پہ، کہ جیسے ایک بہت بڑا عالم ہے. وہ ششدر رہ جاتے تھے، بڑے بڑے جید عالم دنگ رہ جاتے تھے کہ اتنی خوبصورت طریقے سے، اتنے بہترین طریقے سے آپ اس کو پڑھتے تھے. یہ اللہ کی مہربانی تھی. وَإِذْ تَخْلُقُ، اور جب آپ بناتے تھے، مِنَ الطِّینِ، مٹی سے، کَحَیْعَةِ الطَّیْرِ، پرندوں کی شکل، پرندوں جیسی صورت، بِإِذْنِ، اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے، فَتَنْفَخُ فِیہا، تو اس میں تم پھونک مارتے تھے، فَتَکُونَ طَیْرًا بِإِذْنِ، تو اللہ کے حکم سے. مٹی کے پرندے بنانا بھی اللہ کے حکم سے. ویسے بت بنانا اور ایسی چیزیں بنانا جائز نہیں، لیکن وہ ان کو اللہ کی طرف سے اجازت تھی. اور اس کے اندر جو پھونک مارتے تھے، اس پھونک کے اندر جو تاثیر تھی کہ ان کے اندر جان پڑ دی تھی، یہ بھی بِإِذْنِ تھا، میرے اللہ کے حکم سے تھا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَامَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، اور اندھا کو، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا، جس کا آنکھوں کا نام و نشان نہیں ہوتا، اس پہ بھی تم ہاتھ لگاتے تھے، میں اس کو شفا دے دیتا تھا. اور جو کوڑی اور برس والے مریض تھے ان کو بھی شفا دے دیتا تھا بِإِذْنِ. سب کچھ میرے اللہ کے حکم سے. یہ معجزات تھے تاکہ لوگ آپ پہ ایمان لائیں. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَ بِإِذْنِ، اور تو مردوں کو زندہ کرتا تھا، قبر سے نکالتے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا ایک مرا ہوا انسان ہے، دفن سے پہلے آپ اس کو زندہ کر لیتے تھے، وہ آپ کی نبوت کی، رسالت کی گواہی دیتا تھا، وہ اپنا تعارف کرواتا تھا. اور اسی طریقے سے اب یہاں پہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی قبر میں دفن ہے، کتنے 100 سال پرانا ہے، کتنے 1000 سال پرانا ہے، آپ اس کو بھی زندہ کر لیتے تھے، وہ بھی آپ کی رسالت کی، نبوت کی گواہی دیتا تھا اور اپنا تعارف کرواتا تھا. وَكَفَفْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور ہم نے ہی روک رکھا تھا ہاتھ بنی اسرائیل کا، ورنہ بہت دفعہ قتل کے ارادے کیے، بہت دفعہ آپ کو نقصان پہنچانے کی ارادے کی، لیکن اللہ نے ان کا ہاتھ روکے رکھا تھا. اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ آپ تو واضح نشانیاں لے کے آئے، دلیلیں لے کے، اللہ کے حکم لے کے آئے. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ سارے دلیلیں دیکھ کے، سارے معجزات دیکھ کے اللہ کے منکر کہنے لگے، منہم، ان میں سے، ان ھذا لسحر مبین، یہ تو جادو ہے. اور یہ دنیا کی حقیقت ہے. جب انسان نے کسی بات کو نہیں ماننا، اس کے پاس علمی دلیل ختم ہو جاتی ہے، ساری اس کی حجتیں ختم ہو جاتی ہیں، سارا علم ختم ہو جاتا ہے، تو آخری کیا ہوتی ہے اس دلیل کو نہ ماننے کے لیے؟ یہ تو جادو ہے. علم کے سے بات کریں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کسی نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر علم سے باتیں ختم ہو جائیں اور پتہ چل جائے کہ دوسرا علمی لحاظ سے بالکل صحیح ہے اور وہ علمی لحاظ سے اس کے دلائل بہت مضبوط ہیں، پھر آخری یہی رہ جاتے ہیں، انسان دوسرے پہ جادو لگا دیتا ہے، تہمت لگا دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف توجہ نہ دیں، اور اس کی جو دلیل ہے، اس کا جو علم ہے، اس کا وزن کم ہو جائے. یہ انسان کی انتہائی بدبختی اور بدنصیبی کا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان ساری چیزیں سمجھ کے بھی کسی کے دعوے کو، کسی کے علم کو رد کرتے ہیں، تو اللہ کے مقابلے میں تو کسی کا کوئی دعویٰ، کوئی علم، کوئی دلیل، کوئی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کو انہوں نے کہہ دیا یہ جادو ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتے اور سمجھتے، انہوں نے اس کو جادو کہہ دیا. جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.